अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, स्पॉटलाइट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत ही लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई थी और ये नशिस्तें बाकी पार्लिमानी जमातों में तकसीम हो गई थीं। नून लीग को 16, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI फे को 4 नशिस्तें मिली थीं। आज की समाअत में बेंच के जजेस ने सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि बच जाने वाली बाकी नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल पूछा कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि एक बात तय है कि किसी पार्टी को सिर्फ इसकी नुमाइंदगी के मुताबिक ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और के हवाले किया जाए। इसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल करते हुए समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी है। आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज के फैसले का ताल्लुक किसी मुज़ाकरात से नहीं। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो हम आपको बता चुके, एक बार फिर अफर्म करते, एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का, और वोट का एक बुनियादी हक जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वाज़ेह रहे कि पिछले हफ्ते बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की थी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। दूसरी तरफ आज ही तहरीक इंसाफ की 19 रुकनी सियासी कमेटी ने शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है। इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि खान साहब एक फ़ैसला करते हैं और कुछ लोग खान साहब से मिलकर उनका फ़ैसला तब्दील करवा देते हैं। शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के अंदर से अपने खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया है। इतने ज़्यादा तेज़ाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि आज का जो अहम फ़ैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका जो बराह रास्त असर है वो सदारती इलेक्शंस और सेनेट इलेक्शंस पे क्या होगा। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जुनेद अकबर को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, आप जो आज का फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? इसलिए चूँकि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्यूनी जज हैं, अगले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के और 3 साल तक जज रहेंगे, उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम एक पार्टी का मैंडेट दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। उनके एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे। तो अगर ये फैसला स्ट्राइक डाउन कर लिया जाता है और वापस PTI को उनकी रिज़र्व नशिस्तें मिल जाती हैं, तो क्या जो माजी में इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस, उनकी कानूनी हैसियत फिर क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्शंस हो गए, मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल ये तो एक मफरूज़ा है, अभी जो बहस हुई उससे लोग तयन कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही होगा कि सीट्स जो हैं वो वापस हो जाएंगी। तो अभी तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन देखें, ये जो मौक़िफ़ था कि सीट्स जो हैं वो PTI को नहीं मिली, उसकी बेसिस थी कि इन्होंने अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई और लिस्ट जमा कराना लाजिम था। अब इसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि क्योंकि 2 ऑप्शंस थे, या तो आप उन सीटों को खाली छोड़ देते या वो जमातें जिन्होंने वो अपनी लिस्ट जमा कराई थी वो उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली जो है वो तकसीम हो जाए। तो वो जो है इलेक्शन कमीशन ने इस बेसिस पे फ़ैसला किया, जिसको अपहेल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने। अब एक डिसेंटिंग नोट था उसके अंदर, और उस डिसेंटिंग नोट के अंदर भी यही फ़ैसला था कि PTI को तो ये सीट्स नहीं मिल सकती, लेकिन ये शायद बाकी जमातों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकती। तो ये फ़ैसला था। अभी देखते हैं, देखें अभी जो बहस हुई। देखिए, आज जो जस्टिस शाह साहब ने, मैं उनको कोट करी, उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट समवन्स मैंडेट इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एल्स।
یہ انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ سوال کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جسٹس اطہر بن اللہ نے, one thing is decided, a party would only get reserved seats according to the representation it has in the assemblies. So دیکھیے بڑے واضح آبزرویشنز آئی ہیں. چلیں میں یہاں پہ جنید اکبر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. تو اس کے اوپر جو ہے جو سمجھ آئی انٹرپریٹیشن جو الیکشن کمیشن نے سمجھی وہ انہوں نے کی, اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا. آج جو بحث ہوئی, لیٹس ویٹ ہاؤ اٹ گیٹس کنکلوڈیڈ. بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر لارجر بینچ ہوتا تو بہتر ہوتا, لیکن جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ہم اس کو کریں گے, اس پہ تنقید ضرور ہم کر سکتے ہیں جب وہ فیصلہ آئے گا, لیکن ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے جنید اکبر صاحب, ویٹ تو ہمیں کرنا چاہیے, مگر اس کے بڑے دورس نتائج نکل سکتے ہیں, اور اس کا بلا واسطہ براہ راست جو ہے اثر جو ہوگا وہ صدارتی انتخابات کے اوپر, سینٹ کے انتخابات کے اوپر ہوگا. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, شکریہ جی. میڈم سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سیٹیں کیوں نہیں ملی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. کیپی میں ہماری باپ پارٹی کے 2 آزاد بندے تھے اور وہ باپ میں شامل ہو گئے, اور پھر اسی الیکشن کمیشن نے اس کو ریزرو سیٹ دی گئی. نہ اس نے لسٹ جمع کی تھی نہ اس کا پہلے سے, بلکہ بعد میں آزاد شامل ہو گئے تھے. اور یہ تو یہ کوئی ٹیکنیکل چیز تھی نہیں تھی, ہمیں تو نشان ملنا ہی نہیں تھا پہلے سے. میں بار میں نے اسمبلی کی اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 10-11 مئی کو جو ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاس نشان نہیں ہوگا. تو پہلے سے ہمیں معلوم تھا کہ نشان تو ہمیں نہیں ملنا. وہ چاہے الیکشن کا بہانہ, یہی الزام ANP پہ تھا کہ اس نے الیکشن نہیں کیا, لیکن اس الیکشن کمیشن نے اس کو 20,000 روپے جرمانہ کیا اور ہم سے ہمارا نشان جو ہے. مگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر؟ یہ تو بات ہو گئی, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ آیا تو اس کا اثر صدارتی انتخابات کے اوپر, سینٹ کے انتخابات کے اوپر ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, فرق پڑنا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ صدارتی ہم گئے تھے الیکشن کمیشن سے, ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ صدارتی الیکشن اس کو ابھی اس وقت تک پوسٹ پون رکھے جب تک ان سیٹوں کا فیصلہ نہ ہو. تو الیکشن ابھی تک ہمارا جو ہے ہاؤس پورا نہیں تھا, ابھی تک کیپی کا ہاؤس بھی پورا نہیں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن بھی کروائے اور صدارتی الیکشن بھی کروائے. ہم نے کوشش کی, لیکن چونکہ اداروں کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں باعث ہے ہمارے ساتھ, تو نہ تو وہی ہماری بات سنی گئی کہ صدر کی الیکشن کو روکا گیا, نہ جو ہے سینٹ کا الیکشن کو روکا گیا. ٹھیک, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ صدارتی انتخابات کے اوپر پڑ سکتا ہے. جنید صاحب ایک اور بات بتائیں, آپ نے چونکہ کہا کہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہے, مگر ایک ادارے کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. پہلے مجھے صرف یہ سمجھائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو عمران خان صاحب کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا وہ شیر افضل مروت ہے, یا کہ وہ شبلی فراز ہے, عمر ایوب ہے, علی امین گنڈا پور ہے؟ کس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی سوچ کی ترجمانی کریں؟ میڈم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کو سوچنا چاہیے کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جو لوگ جو ہمارے خان صاحب کے بعد جو ہماری تھی, ہماری صدر تھا, ہمارا جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, ہمارا GS تھا جس کو ریاست نے مجبور کیا سیاست چھوڑنے کو, جو ہمارا وہ لاٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی ایسے لوگ پارٹی میں مجبوری تھی ہماری, کیونکہ وہ گیپ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں اس فل کرنا تھا. ہماری قیادت یا تو پارٹی چھوڑ دی تھی. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ آپ نے آج شیر افضل مروت صاحب کے بیانات سن لیے ہوں گے. انہوں نے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ جی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف سازش کر رہی ہے. تو اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک بہت بڑی کمیٹی ہے, بڑی اہم کمیٹی ہے, بہت اہم رول ان کا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. ان کے چیئرمین شپ پہلے آپ نے شیر افضل مروت کو دی, پھر ان کو ہٹا کے اب جو ہے آپ نے جو ہے شیخ وقاص اکرم کو دے دی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی جلد آپ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, فیصلے تو خیر فیصلے تبدیل ہوتے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. پارٹی کا فیصلہ تھا, یہ ہماری جو ہے سیاسی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کیا تھا, بلکہ جو 4 نام تھے اس میں میرا بھی نام تھا, لیکن پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا تو سب کو قبول ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے, میں اس کی ہے مروت صاحب کی بات میں وزن ہے, چونکہ خان صاحب چونکہ اس کا نہ تو ورکر کے ساتھ رابطہ ہے نہ وہ اس کو باہر دنیا کا پتہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جا کے اس پہ, کیونکہ اس کو
وہ سنتے ہیں وہی جو اس کو بتایا جاتا ہے, جو اسے سنایا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ فیصلے اس طرح کے خان صاحب کی طرف سے, لیکن فیصلے ہمارے خان صاحب کی طرف سے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ تصویر نہیں دکھائی جاتی جو ایکچوئل ہوتی ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے. تو سر اس کی یہی تو کنفیوژن ہے. میں رانا صاحب کو بھی انوالو کرنا چاہوں گی, مگر پھر اس کی آپ کے جو خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں اس کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ ایک طرف سے شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی مجھے چیئرمین بنانا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, اور اس کے بعد وہ فیصلہ بدل دیتے ہیں جب کوئی اور ان کو جا کے کوئی اور بات سمجھائے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی عام لوگوں تک تو رسائی نہیں ہے, وہ تو بات آپ کی درست ہے, مگر پھر ان کی ترجمانی کرتا کون ہے؟ اس لیے چونکہ آپ کے فیصلے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, کنفیوژن پھیل رہی ہے پارٹی کے اندر, اور لڑائی جھگڑا اور تضاد جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. نہیں جی, ہمارا انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہے, روح پسند صاحب ہے. اس کے علاوہ بھی 3-4 جو خان صاحب نے نامینیٹ کیے وہ ہم اس کے ترجمان ہیں, تو اس کی بات کو جو ہے فائنل سمجھا جائے گا. اور یہ اختلاف پی ٹی آئی میں تو پہلے سے یہ تھا. اس میں پی ٹی آئی میں اور دوسری پارٹیوں میں فرق یہی ہے کہ یہ تو باقی پارٹیوں کی یہ ہماری سوچ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ وہ تو جو سیاسی نوکر کی طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, قیادت فیصلہ کرتا ہے, کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ ہر بندے کو آگے بڑھنے کے جو موقع ہوتا ہے, جب کمپٹیشن ہوتی ہے تو اس طرح کی ہوتے. یہاں پر پنجاب میں مریم صاحبہ ہوگی, پھر اس کا بیٹا آئے گا, پھر اس کا بیٹا آئے گا, اسی طرح میاں صاحب ہوگی, اس طرح. لیکن پی ٹی آئی میں پوزیشن تبدیل ہے. ایسے لوگ آتے ہیں جو پہلے کبھی اس نے یونین کونسل نہیں جیتا ہوگا, لیکن وہ آگے آ سکتے جب اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے. باقی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتا. جب اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کو آپ جو بھی رنگ دیں, یہ الگ بات ہے کہ اس کا فورم پہ بات کر سکتے کہ اختلاف کون سے فورم پہ ہونے چاہیے. تو بے خیال ہے یہ پارٹی کا حسن ہے اور یہ جمہوریت کا حسن. جو آپ نے لی, آپ نے خود ہی ان کو الٹ کر دیا. رانا احسان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آنے لگی ہیں. میاں نواز شریف جو ہے وہ صدارت کا جو عہدہ ہے وہ پھر سے سنبھالنے لگے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. ان سے بھی یہ سوال رکھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر کتنی جمہوریت ہے, کیا ان کے پارٹی میں بھی کیمپس ہیں. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جنید اکبر صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چونکہ جمہوریت ہے تو اسی لیے اختلاف رائے جو ہے وہ سامنے کھل کے آتا ہے. رانا احسان افضل صاحب, آپ کی جانب, اب تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمان سنبھال رہے ہیں پھر سے پارٹی کی, تو یہ بتائیے کہ جو حکومتی فیصلے ہوں گے وہ الگ ہوں گے, پارٹی کے فیصلے الگ ہوں گے؟ آپ کیا پارٹی اور حکومت کے اندر ایک تفریق پیدا کریں گے, ایک فرق دکھائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو جنید صاحب نے بات کی کہ یہ ایک ڈیموکریٹک جماعت کی نشانی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات کرے, ایسے نہیں ہوتا. اگر ایک حکومتی معاملہ ہے یا کوئی نیشنل پالیسی ہے یا کسی چیز کے اوپر موقف ہے, اور ایک جماعت کے اگر 4-5 موقف سامنے آ جائیں اور یہ نہ پتہ لگے کہ کون سا موقف جو ہے وہ جماعت کا ہے, تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ تتر بتر ہے اور کوئی کنٹرول کا میکنزم نہیں ہے اور ڈائریکشن لیس جماعت ہے, جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا, دیکھیں یہ جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس کی وجہ, میجر وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پارٹی کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں, ان کو ری آرگنائز کرنا, ان کو متحرک کرنا. آپ اگر پرائم منسٹر ہیں یا آپ کوئی وزیر ہیں یا جو بھی اگر آپ پاس گورنمنٹ کے اندر کوئی رسپانسبلٹی ہے, تو پھر پارٹی افیئرز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ڈبیٹ بڑی پرانی چل رہی ہے کہ پارٹی افیئرز اور گورنمنٹ پوزیشن سیپریٹ ہونی چاہیے. تو اس بنیاد کے اوپر, اور بالکل یہ دیکھیں جماعت جو ہے ہمیشہ سے میاں نواز شریف کی ہے, اور میاں شہباز شریف بھی جو ہیں وہ بالکل ان سے مشاورت کرتے ہیں, اور ہر اہم فیصلے کے اوپر جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے وہ گائیڈنس لیتے ہیں میاں نواز شریف سے, اور میاں نواز شریف گائیڈنس دیتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں ان کو دینے کی ضرورت ہے. تو یہ میکنزم تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور اوور آل جو ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہوگی کہ اگر میاں نواز شریف جو ہیں وہ صدر بن جاتے ہیں, تو اس کو تو پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے. یہاں کلیش نہیں ہوگا. دیکھیں کلیش بڑے پرانی باتیں چلتی, نون سے شین نکلے گا, لیکن اب یہ باتیں میرے خیال سے جتنا عرصہ اور جتنے سال اور ڈیکیڈز گزر گئے ہیں, یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جو ہمارے مخالف کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج کوئی نہیں نکلتے. مگر رانا احسان صاحب, چلیں ہم آئیڈیاز کے اوپر بات کر لیتے ہیں, پالیسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ
پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی اور ایک آرڈیننس کے تحت بنائی. پاکستان مسلم لیگ نون بطور پارٹی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بطور پارٹی جب اپوزیشن میں تھی تو ان کا یہ واضح موقف تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون پاس کرنا صحیح نہیں ہے. انہوں نے بار بار تنقید کی صدر عارف الوی کے اوپر اور کہا کہ یہ کیا آرڈیننس فیکٹری آپ نے چلائی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ نے ایجنسی بنائی ہے اس کے اوپر کیا حکومت کا موقف الگ ہوگا اور پارٹی کا موقف الگ ہوگا؟ میرے خیال سے ایک ہی موقف ہوگا، لیکن یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ اصولی طور پہ آرڈیننس نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو ایک بل کے شہد جو ہے یہ آنا چاہیے تھا اور یہ اسمبلی کے اندر، لیکن ایسے ہی ہوگا. اب یہ آرڈیننس آ گئی ہے، اب اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے گا اور ہوپ فلی اس کی اب 4 ماہ بعد توسیع نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیوں آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے سر پہلے قطع کلامی معاف، ابھی آپ نے کہا کہ جی آرڈیننس آپ لے کے آ رہے ہیں، مگر آپ نے پھر جو ہے اس کو بل کے طور پہ کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ بعد میں اتنی کتنی جلدی بیزتی ہونے لگی تھی کہ آپ نے کہا کہ فٹافٹ آرڈیننس نکال لیں؟ کیوں نہیں آپ نے ویٹ کیا اور پارلیمنٹ کے پروسیجر کے تحت آپ چلیں؟ دیکھیں ایک جو تنقید ہوئی کہ ٹویٹر بین کیوں ہے، فلانا کیوں ہے، سوشل میڈیا کو آن دا ہول بین نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ پولرائزیشن کریٹ کرے ملک کے اندر، دیکھیں ہمارا ملک جو ہے اب متحمل نہیں ہے کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، یہاں ہمیں اکنامک کنڈیشنز جو ہیں ہم اس کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے میس اپ کرنے کے لیے. ہمارے اگر ملک کو ہم نے اس بحران سے نکالنا ہے، کو بین ہونا چاہیے. نہیں میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے لاز اگر ایگزسٹ نہ کر رہے ہوں جو امپلیمنٹیبل ہوں، جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کو روک سکیں، تو اس بنیاد کے اوپر یہ تیزی دیکھی گئی کہ آپ ایسے جو ہے وہ لاز لے کے آئیں. لیکن میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ یہ جو ہے بل اس کا آتا اور اسی روٹ کی طرف ہم بڑھیں گے تاکہ اگر آرڈیننس آتی ہے تو وہ اس کی توسیع کی ضرورت نہ پڑے. جنید اکبر صاحب، میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اسی ایجنسی کے بارے میں. آپ کو کیا خدشہ ہے کہ یہ جو ایجنسی آئی ہے اس کے تحت جو یہ بنا ہے، بل بنا ہے اور آرڈیننس جو ہے پاس ہوا ہے، اس کا کیا اثر ہوگا آزادی اظہار رائے پہ؟ اور دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں؟ میڈم ہم یہ آپ کو بھی پتہ ہے، رانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بغیر قانون کے ہمیں جو ہے رگڑا گیا تھا تو اس قانون کے ساتھ بھی رگڑیں گے. تو آپ رانا صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے تو رانا صاحب اور اس کی حکومت کے ساتھ ہمدردی. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. ان بیچاروں کو تو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ میڈم مجھے بات کرنے دینا، مجھے نواز شریف صاحب بیچارے اس کی ویڈیو جو آ گئی تھی کہ یار میں دل پہ پتھر رکھ کے آیا ہوں، تو اس بیچارے کے ساتھ اس کو وزیر اعظم بنانے کا حق نہیں ہے، اس کو انٹیریئر منسٹر بنانے کا حق نہیں ہے. ابھی جو ہے نگران وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہا ہے کہ وہ فارن منسٹر بن رہے. تو یہ بیچارے تو خود سے نہیں کرواتے، اس سے کروائے جاتے ہیں. ورنہ یہی قانون سازی جب ہم کر رہے تھے تو اسی کی پارٹی کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے کہ یار اسٹیبلشمنٹ آپ سے یہ کروا رہی ہے اور یہ نہ کرے آپ بھگتیں گے. ابھی یہ کروا رہے ہیں لیکن اس کی بیچاروں کی تو پارٹی بھی ختم ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو یہ حکومت بھی نہیں چلا سکتے. ووٹ کو اس کا ہے. اس وقت آپ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی بات، میں آپ کو گارنٹی میڈم میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم مانتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے پیچھے عوام ہونی چاہیے. لیکن کسی صورت ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ٹیم تک بات کرنے کو تیار نہیں جب تک ہمارے مینڈیٹ یہ نہیں ہے. بالکل ہمارے ساتھ رابطے ہیں، سب کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن ہمارا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا حق جو ہے ہمارے ساتھ جو 28 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس آ گئے. تو ہم بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کمیٹی نہیں بنائی. خان صاحب نے صرف یہ کہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی تو یہ 3 بندے ہوں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکتے جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بہت کلیئر کر دیا. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا احسان افضل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ادارے مضبوط ہوں، مگر سیاستدانوں کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ پارلیمان کی طرف ہے، اور اگر پارلیمان کو وہ مضبوط نہیں کریں گے تو انڈائریکٹلی براہ راست وہ خود ہی جو ہے کمزور ہو جائیں گے. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جو آرڈیننس آیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے آزادی اظہار رائے پر، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکینزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے. بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے اوپر ہم سب مل کے کام کریں. جب تک کوئی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، اور آپ کی اگر حق تلفی ہوتی ہے آپ کس فورم کے پاس جائیں گے؟ اس طرح کا نہ قانون موجود ہے نہ میکینزم ہے کہ جس کے تحت میں اپنے ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی انفورسمنٹ مانگ سکوں. میں بطور وکیل، بطور ایک پاکستانی کی یہ بلیو کرتا ہوں کہ FIS کا فورم نہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ سن رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب کو. اور اب پاکستان کے اندر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بن چکی ہے، اور لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل رائٹس جو ہے لوگوں کے یہ پروٹیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ جو لوگوں کی ایک ذاتی زندگی ہے اس کے اندر مداخلت کے باعث بنے گی. لوگوں کے واٹس ایپ چیک ہوں گے. لوگ اس کے اندر بڑی تشویش کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں. اور یہ جو سائبر کرائم اب ایجنسی بنی ہے، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمات درج کیے جائیں گے، ان کی تفتیش اور عدالتوں میں قانونی پیروی جو ہے اس کا اختیار ان کو ہوگا. اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس پولیس کے انسپیکٹر جنرل کے اختیارات ہوں گے، یعنی کہ یہ ادارہ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکے گا اور ادارہ وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت کام بھی کرے گا. وفاقی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس ادارے کو قائم کیا ہے. ملک میں ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور FIA کے سائبر کرائم ونگ سے وابستہ افراد نے نئے ادارے کے قیام اور طریقہ کار پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ حکومت کو نئی ایجنسی کے قیام سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت تو کرنی چاہیے تھی. اس نئی ایجنسی کے قیام سے کیا ملک میں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا خدشہ ہے، اور کیا ملک میں سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے ایک نئی ایجنسی کی ضرورت بھی تھی کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسامہ خلجی صاحب نے، جو ایک ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور بولو بھی کے ڈائریکٹر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہی سوال لوگ کر رہے ہیں اور وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، چونکہ ایک خدشات ہے لوگوں کے دل میں کہ کیا ایک نئی ایجنسی اس لیے تو قیام نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کی جو ایک پرسنل لائف ہے اس کے اندر انٹروژن ہوگی، اور اس ایجنسی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نئی ایجنسی بنانے کی کیا ضرورت تھی اسامہ خلجی صاحب؟ جی بالکل، میرے خیال سے تو بالکل ضرورت نہیں تھی. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں 8 سال سے پیکا قانون جو ہے اختیار میں ہے، جس کی انویسٹیگیشن ایجنسی FIA تھی، جس کا سائبر کرائم ونگ تھا. ابھی 8 سالوں میں مشکلوں سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، عادت ہوئی ہے. ابھی کچھ کیسز بڑھنا شروع ہیں، بلکہ آپ نے خود بھی اس پہ تحقیق کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے پرفارمنس میں کافی گیپس تھے، لیکن لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں تھی. ابھی آپ نے ایک اور نئی ایجنسی بنا دی، ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا، اس کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا، پورا ٹرانزیشن ہوگا. تو میرے خیال سے یہ تو ایک رکاوٹ ہی آ رہی ہے جو حکومت اور اسٹیٹ کی جو مشینری ہے اس میں، کیونکہ آپ ٹرانزیشن کرنے میں ہی اتنے اپنے وسائل جو ہے ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ پھر لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے بھی. اور جو خدشات ہیں وہ میرے خیال سے بالکل درست ہیں، کہ یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ ڈیجیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ تو نہیں کر رہے عطا طاہر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی مشاورت ہوئی ہے ڈیجیٹل رائٹس گروپس کے ساتھ. اور جب پیکا کا قانون بھی لایا جا رہا تھا تو بتایا جا رہا تھا خواتین اور بچوں کو تحفظ دینے کے لیے لایا جا رہا ہے، لیکن کیا ہم نے 8 سال میں دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں. ان قوانین کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو تنقید کرے، جو آواز اٹھائے جمہوری طور پہ، ان کو خاموش کیا جائے، پوری سیاسی پارٹیوں کو خاموش کیا جائے، اور زیادہ اختیارات آئیں ریاست کے پاس کہ وہ لوگوں کو آرام سے گرفتار کریں اور ان کو خاموش کریں اور خوف پھیلائیں. اسامہ خلجی صاحب، آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ پیکا کے قانون کے تحت میاں نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اوپر پرویز رشید صاحب، ان کے اوپر پیکا کا قانون کا استعمال کرتے ہوئے سیڈیشن کے چارجز جو ہیں وہ لیول کیے گئے تھے، اور انہی اداروں کا جو ماضی میں رہے ہیں FIA، ان کو استعمال کیا گیا تھا. تو وہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا. اگر ہم کہیں کہ جی آزادی اظہار رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا تو وہ تو پہلے بھی ڈالا جا رہا تھا. تو اب یہ جو نیا ایک ایجنسی بنی ہے، اس کے اندر مزید اور کیا ایسے اختیارات ان کو دے دیے جائیں گے جو پہلے نہیں تھے FIA کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو یہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اس میں میرے خیال سے ان کے اختیارات تو وہی ہیں، لیکن اس میں
ڈفرنس یہ ہوگا کہ ابھی آپ کو پورے FIA کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا، ایک الگ ہی چھوٹا ادارہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. جو عطا طاہر صاحب نے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کی بات کی، میرے خیال سے وہ ایک اور نیا جو ہے پروپوزل جس کے بارے میں ہمیں سننے میں ابھی آ رہا ہے، اس کی ڈرافٹ پبلک نہیں ہوئی ہے، جس میں وہ نیا امینڈمنٹ لا رہے ہیں پیکا کے قانون میں، جس میں وہ اور شکے ڈال رہے ہیں اور جو پنشمنٹس ہیں وہ زیادہ ڈال رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ جو ہے کیسز بنائے جائیں مختلف. ان میں اس میں ڈس انفارمیشن پہ بھی یہ کیسز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ نے مس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ ڈال دی تو 5 سال آپ جیل میں ہوں گے اور کروڑوں روپے آپ کے فائن ہوں گے. میرے خیال سے یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں جو یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آگے دنوں میں جب ڈرافٹ سامنے آئے گی تو پھر ہمیں زیادہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. لیکن میرے خیال سے PMLN جب 2016 میں بھی پیکا لائی، انہوں نے مشاورت صحیح طرح اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں کی، جمہوری طریقے سے قانون نہیں بنایا، اور آگے بھی میری امید یہ ہے کہ وہی غلطی یہ دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ PML خود نے جو ہے پیکا کی وجہ سے کافی سفر کیا، تو آگے جب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی تختے پلٹے جاتے ہیں کئی دنوں میں اور آگے ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ یہ مائنڈ میں رکھیں اور اس طرح کے قوانین نہ جلدی سے بلڈوز کریں پارلیمنٹ میں، جن میں پھر آگے ان کو خود پچھتانا پڑتا ہے. اسامہ صاحب، ہم نے عطا طاہر صاحب کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام کے اندر بات کریں، مگر مصروف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے. بہرحال ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی باقی دیگر ممالک کے اندر خاص طور پہ وہ اگزامپل دیتے ہیں برطانیہ کا، اور جو دیگر یورپین ممالک ہیں، ڈیولپڈ ملک جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی آزادی اظہار رائے اور ڈیفیمیشن میں جو ہے فرق تو ہونا چاہیے، کسی کو کھلی چھوٹ تو نہیں دے سکتے ہم لوگ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ لوگوں کی جو ڈیجیٹل رائٹس ہے اس کا تحفظ کریں گے. تو باقی ممالک کے اندر کیسے ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور کیسے جو وہ کہتے ہیں کہ جی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کسی کی بھی بےزتی کر سکتے ہیں، یہ بات تو برطانیہ میں نہیں ہوتی، یہ بات تو وہ کہتے ہیں کہ جی EU میں، یورپین یونین میں نہیں ہوتی. تو وہاں پہ کیا قوانین ہے، وہاں پہ کیسے ڈیجیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے ان ممالک میں قوانین کا اور پاکستان میں قوانین کا. وہ یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن ہے وہ کرمنلائز نہیں ہے وہاں پہ. تو اگر آپ ڈیفیمیشن کا آپ پہ کیس ہوتا ہے وہ سول کیس ہوتا ہے، اس میں آپ جیل نہیں جا سکتے، آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، آپ پہ فائنز لگائے جا سکتے ہیں ایک لیگل پروسیس کے ذریعے. اور میرے خیال سے یہی فرق ہے. پاکستان میں ڈیفیمیشن کو زیادہ سے زیادہ کرمنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹویٹ کر دیں، آپ ایک فیس بک پوسٹ کر دیں، آپ ایک بات کہیں کر دیں اور آپ کو جیل میں ڈال دیں. تو باتیں کرنے پہ آپ جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے تو جیل تو بھرے ہوں گے، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں بالکل ڈیفیمیشن کے علاوہ، اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ڈیفیمیشن کے 3 قوانین ہیں. ایک جو ہے سول ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے، ایک آپ کا PPC پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 500 اور 501 ہے جو ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور پھر پیکا کے قانون میں بھی سیکشن 20 میں آلریڈی موجود ہے جو کرمنل ڈیفیمیشن کا ایک قانون ہے. تو میرے خیال سے اور بھی دیگر قوانین لانے کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو ہے سٹیزنز کی تحفظ کے لیے نہیں لا رہے، لیکن اپنے مفادات ایز اے ریاست اس کی تحفظ کے لیے آپ جو ہے اور قوانین لا رہے ہیں تاکہ آپ سٹیزنز کے رائٹس وائلیٹ کرتے جائیں. مگر جو بات بار بار کی جاتی ہے کہ جی ہم نے لوگوں کو اور ان کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی قانون بنانا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آخر کار کوئی تو قانون بننا چاہیے، کوئی تو قانون سازی ہونی چاہیے؟ بالکل قانون ہونا چاہیے، اور اس میں پیکا کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ سے ریلیٹڈ، سائبر ٹیررزم سے ریلیٹڈ، سائبر سٹاکنگ سے ریلیٹڈ، آپ کی تصاویر کا غلط استعمال کیا جائے، آپ کو ہراساں کیا جائے آن لائن، چلڈرن پروٹیکشن، چائلڈ پورنوگرافی، ان سب کی شکیں پیکا کے قانون میں موجود ہے. لیکن میرے خیال سے جی اور قوانین ہونے چاہیے ڈیجیٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنی ہے، جس میں ہمیں تحفظ دیا جائے، کہ ہمیں گارنٹی دیے جائے کہ جو آئین میں آرٹیکل 19 ہمیں تحفظات دیتا ہے ان کو جو ہے تحفظ میں اور محفوظ رکھا جائے گا اس آئین کو.
یہ نہیں کہ آپ جو ہے کچھ بولیں گے اور آپ کے پیچھے جو ہے FIA آ جائے گی یا نیشنل کرائم ایجنسی آ جائے گی یا کوئی اور ویگو آ جائے گی کیونکہ آپ نے کوئی بات کر دیا جو ریاست کو پسند نہیں آئے. تو ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کا یہ معنی ہوتا ہے آپ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں کہ اگر آپ پہ کوئی جاسوسی کر رہا ہے, آپ کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, آپ کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو کس طرح جو ہے جو کرنے والے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی. اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں, اپنا سیاسی جو ہے موقف سامنے لا رہے ہیں, یا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کی ویب سائٹ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ کو کس طرح سے تحفظ کیا جائے گا. ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5 سال کے لیے جیل جائیں گے کیونکہ آپ نے جو ہے کسی ادارے یا کسی حکومت کے جو آفیسر ہیں ان کے خلاف آپ نے کچھ کہہ دیا. تو یہ فرق ہوتا ہے. اور آپ کے نظریے میں پیکا قانون جو اس وقت موجودہ پیکا قانون ہے اس کے اندر کس قسم کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈیجیٹل رائٹس کو اور ڈیجیٹل پاکستان کو کے خواب کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ سیف گارڈز اور پروٹیکشن زیادہ ڈالیں کیونکہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے حکومت کو کہ وہ کسی کے اوپر بھی کیس ڈال دے کیونکہ انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے. تو میرے خیال سے جو پروٹیکشنز ہوتے ہیں قانون میں, جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے, اس کو نہ تو صحیح طرح فالو کیا جا رہا ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ صحیح طرح اس کو لیگل لینگویج میں بھی نہیں لکھا گیا. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے پیکا میں وہ بلاکنگ کا ہے, کیونکہ آپ اختیارات دینے کی کوشش کرتے جاتے ہیں حکومت کو کہ آپ پورے پلیٹ فارم کو بلاک کر دیں. تو یہ ایک ڈسپروپورشنٹ جو ہے قدم ہوتا ہے قانون میں, جس میں آپ جو اختیار دے رہے ہیں پوری حکومت کو کلیکٹیو پنشمنٹ کی, کہ 1 یا 2 کوئی مواد جو ہے 8 کروڑ لوگوں کے استعمال کرنے والے پلیٹ فارم پہ 1-2 بندوں نے کوئی بات کر دی تو آپ 8 کروڑ لوگوں کے لیے پورا پلیٹ فارم بند کر دیتی. یہ کس قسم کا قانون ہے یا کس قسم کا انصاف ہے؟ میرے خیال سے اس قسم کے اقدامات بھی اس میں ہٹائے جانے چاہیے. آپ یہ نہ پرمیشن دیں کہ پورا پلیٹ فارم بند کر دیں. ابھی ٹویٹر بند ہوا ہے, پہلے ہم نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب بند کر دیکھا تھا, اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل پاکستان اور نوجوان لوگوں کے پوٹینشیل پہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ اسامہ خلجی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم نے کوشش کی کہ حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں, مگر ابھی تک انہوں نے ہمارے فون کالز کا یا میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال یہ پلیٹ فارم کھلا رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ حکومتی نمائندے بھی آ کے اپنا موقف جو ہے وہ دیں اور بتائیں کہ ایک جو نیا ادارہ بنا ہے ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے اس کی ضرورت کیا تھی, یہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں بنا. چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے خاص طور پہ تنقید کرتی رہی PTI کے اوپر اور کہتی رہی کہ کیوں PTI آرڈیننس کے بعد آرڈیننس پاس کرتی ہے, آرڈیننس فیکٹری انہوں نے کیوں کھولی ہوئی ہے. اور پھر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب پیکا قانون جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں بنایا گیا تو جو پھندا انہوں نے کسی اور کے لیے بنایا تھا وہ آخر میں انہی کے گلے میں پڑ گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ یہ اس نظریے سے ضرور کریں گے کہ آج حکومت میں ہیں کل شاید نہ ہوں. منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.